नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन सर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम ईमान के इस सफ़र में और ज़िंदगी के इन राहों पे चलते हुए उस हद तक पहुँचे, उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है, और ईमान की उन हदों को और ईमान की उन सच्चाइयों को हम जानें, और फिर हम खुदावंद अपने खुदा को उस तौर पे जानें और समझें जैसे उसका कलाम हमें बताता है। और यकीनन कलाम हमें बताता है कि खुदावंद हमारा खुदा वो खुदा है जो हम पे रहम करता है, जो हम पे फजल करता है, और जो अपने बड़े प्यार में हमें अपना बनाता है। और उसने अपने बड़े प्यार में कलाम मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो उस मोहब्बत और प्यार में वो हमेशा हमें हर तरह के डर से, हर तरह के खौफ से और हर तरह की ऐसी बात से रिहाई बख्शता है जो हमारी ज़िंदगी में किसी भी तौर पे हमें खुदा से दूर कर सकते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी डर से, खौफ से रिहाई की बात की थी, और हमने मेनली उसमें ज़्यादातर बात की थी खुदा के खौफ की, कि सबसे वो बड़ा खौफ जो इंसान को होना चाहिए, जो ताज़ीम है खुदा की, वो किसी डर की वजह से नहीं, वो किसी खुदा के खौफ की वजह से नहीं, बल्कि ताज़ीमन हमें खुदा की उस ताज़ीम में जो उसको हमारा खुदा जानते हुए उसकी करनी है, हमें उससे डरते उसके खौफ में रहना है। और ये एक मुस्बत खौफ है, जो पॉजिटिव इसको हम कहते हैं, जो इंसान को हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, जो उसके लिए बायस बरकत होता है। और फिर एक वो खौफ है जो मनफी खौफ है, जो नेगेटिव खौफ है, जो खुदा नहीं बल्कि शैतान इब्लीस जो है वो हमारे ऊपर लेके आता है। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे ज़्यादा कि ये डर क्या है, डर क्या है और ये कैसे आता है, और हमें कैसे इस पे गलबा हासिल करना है, और कैसे खुदा हमारी मदद करता है। और हम जानते हैं इस बात को कि ये एक ऐसा इंसानी जज्बा है, जज्बात इंसान में पैदा होते हैं। डर जो है ये, जैसे मैंने पिछली दफ़ा बात की थी कि ये एक बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे अंदर पैदा करता है, और ये फिर बाद में हमें ज़हनी मरीज़ भी इंसान को बना सकता है। इसलिए हमें इस डर और खौफ से निकल के खुदा के साथ चल के इस पे हावी होना है। और खुदा हमसे यही चाहता है कि डर और खौफ को हम जो है उसके ऊपर हम हावी हों, और उसको हम हावी हो के खुदा के ज़ोर में और खुदा की कुव्वत में इससे जो है गलबा हासिल करें। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल। आप हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं प्रोग्रामों में। ये एक बिजनेसमैन हैं, खुदा के अच्छे खादम भी हैं, खुदा के कलाम का अच्छा मुशाहिदा भी रखते हैं, मुबशर हैं, और ये खुदा की अंजील की मुनादी करते हैं। आज हमको वेलकम करते हैं। वेलकम एवेंजलिस्ट सैमसन सोहेल, आपको वेलकम करते हैं। आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप अगर मज़ीद अपने ताल्लुक़ से बताना चाहें तो बताइए, और साथ ही इस आज के मौजू के ताल्लुक़ से आप क्या इब्तदाई रिमार्क्स देंगे, आप उसमें बात कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक चुना है। डर क्या है? मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पे फ्लॉड भी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि खुदा के कलाम में से जो मैंने सीखा है मैं उसको आप तक पहुँचा सकूँ। डर मोहब्बत की एब्सेंस है। जो चीज़ हमें डर से दूर कर सकती है या हमें डर से निजात दिला सकती है, अगर उस चीज़ की एब्सेंस है तो वो डर की प्रेजेंस है। मसलन अगर हमें मोहब्बत नहीं, खुदा की मोहब्बत नहीं, तो डर हमें पकड़ेगा। अब डर है क्या? डर कुड बी जैसा आपने कहा कि ये कोई हमारे फिजियोलॉजी में कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है।
ڈر ایک اسپرٹ بھی ہے. خداوند کا کلام دوسرے تیموتھیوس پہلے باب اس کی 7ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کا یعنی خوف کا روح نہیں دیا. سو یہ ایک روح بھی ہو سکتی ہے, ایک اسپرٹ بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کی طرف. مثلاً جو مثال بھی بڑی خوبصورت لکھی ہے کہ کاہل کہتا ہے کہ میں باہر نہیں جاؤں گا کیونکہ شیر مجھے کھا جائے گا, وہ کام کرنے سے ڈرتا ہے. سو یہ ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہے, یہ ایک اسپرٹ بھی ہو سکتی ہے, ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہو سکتا ہے. اور خدا جن چیزوں کے وجہ سے ہمیں ڈر سے آزاد کرتا ہے, جیسے اس کی محبت ہو گئی, اس کا کلام ہو گیا, اس کی سچائیاں ہو گئیں, اگر وہ ہم میں نہیں ہیں تو ڈر کی پریزنس ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل, بڑی اچھے آپ نے اس کو بتایا. اور یقیناً دیکھیں, ہم نے پچھلی دفعہ بات اس پہ کی, اور ہم نے جیسے میں نے ابتدائی اپنے کلمات میں بتایا کہ ہم نے اس کا ایک ڈائمینشن دیکھا, اور پھر ہم نے تھوڑا سا بات کی تھی کہ اور کس طرح ڈر ہمیں گھیرتا ہے. لیکن ہم نے ایک بات کی تھی کہ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے پھر ہم ایک بڑے مقصد کو کامیاب ہوتے ہیں. ہم نے بات کی تھی جدعون کے تعلق سے کہ کیسے اس نے ایک بڑے مقصد کو حاصل کیا جب وہ خدا کے ڈر اور خوف میں آگے بڑھا, اور اس نے 300 لوگوں کے ساتھ جو ہے 135 لاکھ کی فوج کو اس نے زیر کیا, 120,000 کو اس نے ٹوٹلی ختم کیا, قتل کیا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یشوع کے تعلق سے کہ کیسے یشوع کو خدا نے جب چنا تو خدا نے اسے کہا تھا کہ خوف نہ کر, مت ڈر. تو یقیناً خدا بھی یہ جانتا ہے کہ یہ ڈر اور یہ خوف آتے ہیں, اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈر اور خوف لانے والا کون ہے. لیکن بائبل ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتی ہے کہ جب خدا کی طرف سے کچھ بھی پیغام آتا ہے, خدا کا فرشتہ لے کے آتا ہے, خدا کلام کرتا ہے, تو وہ ہمیشہ ڈر اور خوف کو دور کرتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں بائبل میں ہیں. حضرت مریم کے اوپر جب فرشتہ جب آتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ مت ڈر. اسی طرح بہت سی اور جگہوں پہ لکھا ہوا ہے, سیمسن کے جو والدین کو جب ان کے لیے ہے, اسی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے جب اس کے لیے بھی پیغام آتا ہے تو اس وقت بھی وہ خدا کا فرشتہ جو ہے وہ ڈر اور خوف دور کرتا ہے. تو یہ ایک بات بڑی اہم ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی طرف سے جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے, خدا کا پیغام آتا ہے, تو وہ ڈر کو دور کرتا ہے. اور دوسری طرف سے جو نیگیٹو آتے ہیں لوگ, وہ ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں. تو آج ہم اسی تعلق سے بات کریں گے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے ڈر کو دور کرنے کے لیے خدا کے ساتھ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. جیسے خدا نے کہا, آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. سر میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی شخص کی فاؤنڈیشن خداوند یسوع مسیح ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہر چیز میں, اس کی زندگی میں, اس کی بنیادوں میں, اس کی ہر بات میں خداوند یسوع مسیح اس کی فاؤنڈیشن ہے. جیسے مسیح ہماری چٹان ہے, بنیاد جو جی بنیاد ہے. تو پہلا یوحنا اس کی 4 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ there is no fear in love, محبت میں خوف نہیں ہے, بلکہ جو خالص محبت ہے, the pure love casted out fear, کہ جو خالص ترین محبت ہے, جو خدا کی محبت ہے, وہ فیئر کو بھگاتی ہے. پھر ہم جانتے ہیں خداوند کا کلام محبت ہے, اس کی لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. ہم نے دیکھا کہ وہ محبت, وہ بیٹا, وہ کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان آیا. اس نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. اس نے کہا کہ روٹی میں ہوں. اس نے کہا کہ آئی ایم دا ٹرو وائن, دروازہ میں ہوں. یہ ساری چیزیں جب خداوند یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ, اور جب ہم جان جاتے ہیں, ہم ان سچائیوں کو اپنی زندگی میں پیوست کر لیتے ہیں, ان کو اپنی فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں, تو فیئر بھاگ جاتا ہے. فیئر رنز اوے. بالکل. there is no room for fear because there is hope, there is eternal security, there is amazing grace that covers you all the time. بالکل. اور یہ اس لیے ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس پر توکل کریں. خدا کے لوگ اور تمام لوگ خدا پر توکل کرنا سیکھیں, اور پھر خدا ڈر کو آنے بھی دیتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ اس ڈر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اور اس ڈر کے نہ صرف کھڑے ہو جاؤ بلکہ اس کا مقابلہ کرو. ہم اس میں آگے بات کرتے ہیں, لیکن میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ہمارا پیج ایمان کا سفر اور یوٹیوب پیج, فیس بک پیج ایمان کا سفر اور یوٹیوب پیج ایمان کا سفر لائک کیجئے, اور آپ ضرور ہمارے جو زندگی ٹی وی کے پیج ہے اس کو بھی لائک کیجئے,
اور ہمارا نمبر ہے +1-585-542-5900. اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ہمیں اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ہمیں دے سکتے ہیں، اور لکھ کے بھی آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ جواب دیں. ہم ان سب لوگوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں جو ہمیں مختلف طریقوں سے انکریج کرتے ہیں، بڑے اچھے میسیج بھیجتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اس پروگرام کو. تو آپ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ اپنا حصہ اس خدمت میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ کلام دوسروں تک پہنچے اور دوسرے لوگوں کا بھی ڈر اور خوف دور ہو. اور آج خاص طور پہ جب ہم یہ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کو ضرور آپ شیئر کیجئے اور دوسروں تک اس کلام کو پہنچائیے. جب میں بھی بات کر رہا تھا تو بھی میرے ایک دل میں بات آئی کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ یقیناً جب ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کلام خدا کا شیئر کرتے ہیں، تو خدا کا کلام ڈر اور خوف دور کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت سال پہلے جوائس مائر کی ایک کتاب ہے جو ڈر کے اوپر ہے، فیئر کو دور کرتی ہے، تو وہ جو ہے وہ میں نے جب کر کے ترجمہ کر کے پاکستان میں اس کو ڈسٹریبیوٹ ہم فری کرتے تھے، تو ایک جو تھی وہ بک تھی ہیلنگ دا بروکن ہارٹڈ. تو وہ بڑی زبردست بک تھی، شکستہ دلوں کی شفا. اور ایک وہ خاتون کے پاس پہنچی جس نے بعد میں ہمیں خط لکھا کہ وہ جو تھا وہ ریجیکشن کا اس کو فیئر تھا، فیئر نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی میں ریجیکشن تھی. اس کو والدین بھی کہتی تھی کہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، مجھے اور کچھ شاید اس کی اتنی زیادہ شکل صورت اچھی نہیں تھی، کچھ اس وجہ سے بھی اس کو ریجیکشن ملتی تھی. تو وہ کہتی کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دینے لگی تھی. لیکن یہ کتاب میرے ہاتھوں میں آ گئی اور اس کتاب نے مجھے بتایا کہ خدا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. اور ایک اس نے اور پھر بک بعد میں پڑھی، ٹیل دیم آئی لو دیم، خدا کا کہ خدا جو ان کو بتاؤ کہ میں نے کتنا دنیا کو بتاؤ. تو یہ بڑی ضروری میں سمجھتا ہوں چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کہ خدا یقیناً انسان کو پیار کرتا ہے اور وہ اس کے ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے ضرور ہمیشہ چاہتا ہے کہ لوگ اس پہ ایمان رکھیں، کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے جو ہے کلام کہتا ہے کہ ہم اس ڈر اور خوف کو دور کر کے لے جا سکتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے مزید بات کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہی کہوں گا کہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یو آر ہٹنگ دی نیل آن دی ہیڈ. آج کے دور میں اسپیشلی ان ٹوڈیز ورلڈ وی آر سو مچ بمبارڈیڈ ود انفارمیشن، سو مچ ڈاؤٹ اینڈ کنفیوژن اینڈ خوف. آپ دیکھ لیجیے جب پینڈیمک آیا تھا، ہمارے کچھ مسلم دوست ہیں وہ مجھ سے پوچھے تھے کیا حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، کہ اب کیا ہوگا. خوف ایک چھایا ہوا تھا. آج کے دور میں بھی the fear of the unknown, fear of what will happen tomorrow, fear of my life, fear of یہ ساری چیزیں. دیکھیے میں آپ کو اسکرپچر ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہوں. یوحنا کی انجیل 10 باب 11 سے 14 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں زندگی اور قیامت ہوں. جس کو پتا ہے کہ زندگی اور قیامت میرے پاس ہے، اس کی صلیب کی خالی صلیب اور خالی قبر کی رسید میری جیب میں ہے، اس کو موت کا ڈر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. موت کا ڈر غائب ہو گیا. اگر کسی کو پتا ہے کہ یوحنا 8:12 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، کیا اس کو طریقے کا ڈر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن the scripture has to be there. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور تم جانو کہ یہ تمہاری لڑائی خون اور گوشت کی نہیں ہے نا، یہ تم ہوا کی عملداری کے حاکم کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. پاور آف دی ایڈورسری جو ہے اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے. اور یہ ساری جنگ کو ہم تب جیت سکتے ہیں جب وی نو what is happening and how to deal with it. اور خدا کا کلام بالکل پرفیکٹ ویپن ہے. اور یہ میں اس میں کلام میں سے ایک بات خاص طور پہ ہم نے پچھلی دفعہ شیئر کیا تھا تھوڑا سا یشوع کے تعلق سے کہ خدا نے کیسے اس کے ڈر و خوف دور کیا. لیکن آگے اب دیکھتے ہیں کہ یشوع کیسے جب لوگوں کو لے کے جاتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ملک کنعان میں تو ان کو لے کے جا، تو وہ لوگ ان کو جو پتہ بتایا گیا تھا کہ قوم بڑی زبردست قوم ہے، وہ بہت بڑے لمبے چڑھے طاقتور لوگ ہیں، اور یہ ان کو بتایا گیا تھا، تو وہ تھوڑا سا ڈر میں تھے، خوف میں تھے. اور لیکن جب یشوع انہیں لے کے گیا تو اب ان کو دریائے یردن جو ہے
آپ کو پتہ دریائے جردن ایک بہت بڑا دریا ہے, بڑا گہرا دریا ہے, تو ان کے پاس کوئی کسی قسم کی وہ نہ کشتیاں تھیں, نہ پار کرنے کا طریقہ تھا, نہ کچھ تھا. تو خدا نے ان کی زندگی میں ایک بڑا معجزہ کر کے دکھایا ان لوگوں کو. پھر سے بہت سے معجزات خدا نے پہلے بھی کیے بنی اسرائیل کے ساتھ, بالکل بالکل, لیکن اب یہ نئی ایک پود تھی جو پہلی والی ختم ہو گئی تھی. وہ 40 سال پہلے وہ ڈر رہے تھے, اب یہ بالکل پرومس لینڈ میں انٹر ہو رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو وہاں پہ خدا نے کہا کہ تو عہد کے صندوق کو, اس نے یشوع سے کہا کہ جو لوگ عہد کو صندوق کو اٹھائے, میں ان کو کہو کہ پانی میں جا کے اپنے پاؤں رکھ دیں اور اس میں کھڑے ہو جائیں. اور جیسے ہی لکھا ہے کہ وہاں پہ 12 قبیلوں کے سرداروں کو بھی لے کے کھڑے ہو جائیں. ہاں جی, تو وہ وہاں کھڑے ہو گئے, اور جیسے ہی انہوں نے وہ کھڑے ہوئے ہیں, پانی جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو گیا, تھم گیا, ایک طرف دیوار ادھر کو بن ہو گیا بالکل. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ان پتھر نظر آنے شروع نیچے ہو گئے, اور ان پتھروں سے چل کے وہ گزر گئے, اور ان کو کہا گیا کہ 12 پتھر 12 لوگوں کو چن لو, ہر قبیلے سے ایک بندہ, تاکہ ایک ایک پتھر اٹھا کے یادگار کے طور پہ لے جاؤ. تو خدا نے ان کے اصل میں ڈر اور خوف کو دور کیا, تاکہ وہ آگے جا کے مضبوطی سے کہ میں جب تمہیں اس دریا میں سے نکال کے سکھا سکتا ہوں تو میں اس قوم کو بھی ڈھیر کر دوں گا. آپ ضرور بتائیے گا کہ آج خاص طور پہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے مختلف طرح کے ڈر اور خوف میں ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے, کیسے آپ کلام کے مطابق اور ادروائز جیسے بھی خدا کا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے اس میں سے ایک بڑے تھوڑا سا ذرا آف سائڈ ہے, لیکن یہ بڑی ہمارے ایسے دوستوں کے لیے جن کو ہمیشہ یہ خوف ہوتا ہے. مجھے بہت دیر تک, میں خدا یسوع مسیح کو میں نے 18 سال کی زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, آج 25 سال ہونے کو ہیں, 22-24 سال ہو چکے ہیں. اور لیکن آج سے بھی 10 سال پہلے تک مجھے ایک ہوتا ہے نا 0.00001% ڈاؤٹ کہ یار کیا اگر یہ کلام صحیح نہیں ہے. تو ان ایسے دوستوں کے لیے خوف ہے نا کہ اگر کلام صحیح نہیں ہوا تو ہم کیا فالو. اسرائیل کے ان 12 قبیلوں نے جو پتھر اٹھائے تھے ان میں سے چند پتھر افغانستان میں بھی ملے ہیں. ایک یہودی اسکالر ہیں جو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انہوں نے وہاں پہ وہ پتھر ملے. اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعہ جو ہوا ہے, جو بائبل میں لکھا ہے, وہ بالکل صحیح ہے. ان کی کراسنگ بھی صحیح ہے, یہ والی نہیں جو موزس کے ساتھ انہوں نے کی تھی, اس کے بھی شواہد مل گئے ہیں. واپس آتے ہوئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آج ہمارے پاس کیا ڈر ہے, ہمارے پاس فائنینشیل انسیکیورٹی کا ڈر ہے, ہمارے پاس اپنے بچوں کو کھو جانے کا ڈر ہے. فائنینشیل خداوند کا کلام جتنا زیادہ پیسے کی ویلیو پہ اور پیسے کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بک سکھاتی ہے. اگر آپ صرف بائبل میں سے وہ ریفرنس نکال کے بک لکھے تو اچھا خاصا کتابچہ شائع کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے اگر آپ اپنے بچوں کو خدا کے کلام میں لے کے چلتے ہیں, اگر آپ ان کو چرچ لے کے جاتے ہیں, خدا کا کلام ان کی زندگی کی فاؤنڈیشن ہے, کبھی خراب نہیں ہوں گے. خدا نے جو ان کے لیے پرپز بھیجا ہے وہ فلفل کریں گے. جیسے میں نے آگے بھی کہا کہ جس کو ڈر اندھیرے سے ڈر لگتا ہے وہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا آئی ایم دی لائٹ آف دی ورلڈ. لیکن کوئی ایک شخص ہے جس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار کیا اگر میرا ایمان صحیح نہیں, میرے مسلمان بہن بھائی ٹھیک ہے, یہ یہودی ٹھیک ہے, مسیح نہیں تھا, تو ان کے لیے میں کہوں گا ان کو باہر رہ جانے کا ڈر ہے. میں یاد کرانا چاہوں گا خدا یسوع مسیح نے یوحنا 10:9 میں لکھا ہے, میں دروازہ ہوں, کوئی میرے سوا, nobody can go to the Father but except through me. میرے سوا باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا. کوئی آج تک ایسا نبی, ولی, اولیاء کوئی ایسا نہیں آیا جس نے یہ دعوے کیے ہوں کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, میرے سوا کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا, میں نجات دہندہ ہوں, میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. ساروں نے یہ سکھایا کہ جی یہ کام کرو تو تم شاید نروانا پالو, یہ کام کرو تو شاید تم مکتی تک اچیو کر لو, اچھے کام کرو تو ہو سکتا ہے تمہارے برے کاموں سے اچھے کام زیادہ ہو جائے, تم شاید والی بات ہے. بالکل بالکل. اور یہ خاص طور پہ ہم دیکھیں کہ یہ جو ڈر ہے, یہ خوف ہے, بہت سے لوگوں کو ناکامی کی طرف دھکیل دیتا ہے. بہت سے لوگوں کی جو کامیابی کی راہیں ہیں یہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے, اور بہت سی ایسی لوگوں کو زندگیاں جو ہیں وہ کھو بیٹھتے ہیں اپنی ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, جب یہ World War II ہوئی اور World War I میں بھی یہ واقعات ایسے ہوئے کہ اتنی لمبی یہ وارز ہوئی کہ بتاتے ہیں کہ World War II میں جب اتنی لمبی جنگ ہو گئی اور زبردستی پکڑ کے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے, بھرتی کر رہے تھے اسپیشلی برٹش آرمی, تو بالکل. تو نیپال کے ان جنگلوں میں اور کچھ لوگ جو تھے وہ ڈر سے چلے گئے,
ڈر کے جنگلوں کے اندر چلے گئے اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نکل، اور جنگ ختم ہو گئی، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، وہ ان جنگلوں سے نکلے نہیں، انہوں نے وہاں ہی اپنا بنا لیا، انہوں نے یہی سوچتے رہے کہ اب باہر ابھی بھی جنگ ہی چل رہی ہے، کیونکہ 2-3 سال سے جنگ چل رہی تھی، اور وہ بہت سالوں بعد ان کو جب ڈھونڈا گیا، وہاں لوگ پہنچے اور لوگوں کو بتایا گیا انہوں نے کہ بھئی یہ ختم ہو چکی ہے جنگ، تو پھر ان کو یقین آیا کہ واقعی جنگ ختم ہو، اور وہ ڈر میں ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہاں چلے گئے۔ ایک اور شخص کا میں واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے پرسنلی یہ پڑھا اس کے تعلق سے، یہ جو کیپسول لفٹ بنی ہے، اس کیپسول لفٹ کو جو بنانے انوینٹ کرنے والا یہ ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، فورمین تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک ڈر تھا، خوف تھا، اور جو اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو اس کو وہ پروموٹ جب بھی کرنا چاہتے تھے تو یہ پروموٹ سے انکار کر دیتا تھا، اس کے اندر کوئی ڈر خوف تھا۔ تو ایک دفعہ جب یہ ماڈرنائزیشن شروع ہوئی بلڈنگوں میں، تو لفٹیں وغیرہ لگنی شروع ہوئی، تو ایک بہت بڑا ہوٹل تھا امریکہ میں، تو اس میں انہوں نے، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اس کے اندر لفٹ کہاں سے لے کے جائے جو سب جو منزلوں کو کنیکٹ کر سکے۔ تو جب وہ بڑے ان کے انجینئرز اور سارے بڑے بڑے میٹنگیں کر چکے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس کو بلایا، تو اس نے ان کو ایک دم کہا کہ آپ باہر سے ایک دے دیں، ایسے لفٹ اٹھا کے دیں اور وہاں سے لے دیں اور کنیکٹ کر دیں، ایک جگہ بنائیں کامن اور اس میں اس کو کھڑا کر دیں، وہاں سے راستہ دے دیں فلور ساروں کو، تو وہ کیپسول، اور وہ کمپنی نے پھر اس کو اس کے سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ بچپن میں پانی میں یہ بہہ جانے لگا تھا اور اس نے کبھی تیرنا نہیں سیکھا، اس کو پانی سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ پھر اس کمپنی نے اس کو سکھایا، ٹرینرز کے ساتھ بھیج کے تیرنا سکھایا، اور جیسے ہی وہ تیرنا سیکھا اس کا ڈر خوف دور ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے پروموشن ایکسپٹ کی اور اس کمپنی کا وہ جنرل مینیجر بنا۔ تو یہ ڈر بعض دفعہ لوگوں کو جو ہے ان کی زندگیوں کو برباد کرتا ہے۔ آپ مزید اگر اس میں کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کیجیے، کوئی واقعہ آپ بیان کرنا چاہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، گاڈ از آلویز ان کنٹرول، ہے نا۔ خدا کلام میں لکھا ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ سو اگر خدا ہمیں کسی مشکل میں جانے دیتا ہے، کسی فیئرفل سچویشن میں جانے دیتا ہے، جیسے میں اپنی زندگی کی مثال دوں آپ کو، میں بزنس مین ہوں، میرے لیے ابھی ایک انویسٹمنٹ جو ہم نے کی وہ میری اوقات سے زیادہ بڑی ہے، لیکن میں کسی بزنس مین دوست سے بات کر رہا تھا پاکستان میں، تو انہوں نے مجھے کہا یار آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہو، آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ میں نے کہا میں کون سا ساتھ لے کے آیا تھا اور نہ میں نے ساتھ لے جانا ہے۔ دس از دا منی دیٹ گاڈ ہیز گیون می اینڈ آئی ہیو لرنڈ ٹو اوور کم مائی فیئر بائی دا ورڈ آف گاڈ۔ اور وہ ورڈ، وہ کلام کیا ہے کہ مجھے توڑا جو دیا گیا ہے مجھے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جی اردو میں چاہتا کہ ذرا ہمارے ناظرین جی تو جو خدا نے مجھے توڑا دیا ہے، مجھے اس توڑے کو اچھے سے استعمال کرنا ہے۔ جو انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں، اگر وہ میں انویسٹمنٹ دبا کے رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں مجھے نہیں کچھ کرنا، تو وہ میں اس کی اچھے اسٹوڈ کی طرح، جو اس کو کیا اردو میں لکھا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میری ایکچولی پرسنل اسٹڈی انگلش میں ہوتی ہے، سو میں ہاں بالکل ایک اچھے شاگرد کی طرح، ایک اچھے شاگرد کی طرح جو ریسورسز، جو ذرائع اس نے مجھے دیے ہیں، جو ریسورسز، جو چیزیں خدا نے مجھے دی ہیں، مجھے ان کو پازیٹیولی استعمال کرنا ہے۔ بالکل اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بائبل میں بڑے ہمارے کو کے ناظرین کو میں خاص طور پہ آج کہنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس جو ہے وہ 365 دفعہ بائبل مقدس میں آیا ہے، فیئر ناٹ، خوف نہ کر، اور خدا نے خود، جیسے ہم نے ابھی مثال دی یشوع کو کہا خوف نہ کر، یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو کہا جب زندہ ہونے کے بعد وہ ان کے درمیان میں کمرے میں موجود ہوئے تو لکھا شاگرد ڈر گئے، اور یسوع مسیح نے کہا ڈرو مت۔ خدا کا کلام جو ہے وہ 365 دفعہ ہر ایونجر سیمسن ہر دن کے لیے ایک ہمیں وعدہ دیتا ہے، ایک پرومس دیتا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں گھبرانا نہیں۔ اور میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں جب ایئر فورس میں تھا، پاکستان ایئر فورس میں، اور جب ویکینڈ آتا تھا تو رسال پور سے چل کے لاہور آنا بک آؤٹ پہ، تو رات ہو جاتی تھی، 12-1 بج جاتا تھا،
تو ٹرانسپورٹ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. تو میں جب اترتا تھا فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ پہ پوائنٹ پہ, تو وہاں سے گھر تک چل کے جانا ہوتا تھا کوئی 20 منٹ کے قریب. تو وہ ایک شارٹ راستہ تھا جو قبرستان کے بیچ میں سے گزرتا تھا. تو لوگ ڈرتے تھے کہ دن میں بھی ادھر سے جانے تھے, تو میں رات میں سے نا میں ایمان میں مضبوط, کیونکہ جو کلام ہمیں سکھاتا ہے نا کہ ایمان خدا پہ رکھتے ہوئے ایمان, تو میں ایمان میں مضبوطی میں کہتا مجھے یہ بدرو ہیں اور ڈر, ان کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ رات کو اسپرٹس ہوتی ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں اس میں سے گزر کے جایا کرتا تھا اور میں ادھر سے جاتا, اور میں کبھی نہیں ڈرا. ہاں میں یہ ضرور کبھی کبھی کرتا تھا کہ میں کلام در زبور پڑھتے ہوئے بھی چلا جاتا تھا کہ میں خدا کی حضوری میں رہوں, میں خدا کی کلیم کروں. آپ اس کو کیسے مزید اس سارے ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی جوانی کی بات کی, میں اپنے بچپن کی بات بتا دوں. میرے بھائی پاسٹر ہیں, وہ اکثر کہا کرتے تھے, وہ ہاسپٹل میں ہم رہتے تھے تو وہ وہاں سے جب گزرتے تھے تو تھوڑا اندھیرا ہوتا تھا, تو وہ ہمیشہ جب وہاں سے گزرے ہوتے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ تو زبور کی بات کر رہے ہیں, خدا کے کلام, وہ چھوٹے بچے تھے, ان کو بھی اتنا نہیں کلام کی سمجھ تھی, تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم گزرتے گزرتے کہا کرتے تھے ڈینا ڈینا خدا دیا پہنا, کہ مطلب وہ خوف کو دور کرے. میں اپنے بچوں کی آپ کو مثال بتاؤں, کیونکہ میں نے خود, ہم سب بچپن میں فیئر کو, خوف کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. سو مجھے ایسے لگا کہ مجھے اپنے بچوں کو اکوپ کرنا چاہیے. میں نے 2 آیتیں ان کو بچپن سے سکھا رکھی ہیں. پہلی آیت ہے امثال کی باب, امثال کتاب پہلا چیپٹر اور اس کی 7ویں آیت ہے, مجھے انگلش میں یاد ہے, میں اردو میں بھی آپ کے لیے نکال دیتا ہوں. وہاں لکھا ہے the fear of the Lord is the beginning of knowledge but fools despise wisdom and instruction. جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں. یہ ایک آیت میرے اپنے بچوں کو زبانی سکھا رکھی ہے. اور دوسری آیت ہے 2 ٹیموتھی 2 تیموتھیوس پہلی 7, for fear of the Lord for God has not given us the spirit of fear but of power and of love and of sound mind. اور اردو میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کا روح نہیں دیا بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. اور میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں جب بھی آئیں گے نا, پاپا I'm getting scared, تو میں کہتا ہوں for God has not given us the spirit of fear but of power. اپنے بچوں کو سکھائیں, ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ خدا نے ہمیں, یہ کتنی خوبصورت بات ہے, خدا نے ہمیں for God has not given us the spirit of fear. پہلی بات ہے کہ فیئر ایک اسپرٹ ہے, بعض اوقات وہ اسپرٹ ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کری ہوتی ہے, بٹ آف پاور, اس نے ہمیں قدرت کا روح دیا ہے, اس نے ہمیں طاقت کا روح, اینڈ آف ساؤنڈ مائنڈ. ساؤنڈ مائنڈ کا مطلب ہے کہ دانائی کا روح دیا ہے, ہمیں عقل فہم ہونا چاہیے. بالکل, ہر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر. بیوقوفوں کے لیے نہیں خدا کہہ رہا کہ تم بیوقوفوں کی طرح مجھے پسند پیار کرو. سو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ اسکرپچر ضرور دینے چاہیے. یہ ان کی پاور ہے. جیسے میں ابھی شروع ہی میں نے یہ کیا کہ جس کی فاؤنڈیشن مسیح ہے, جس کی بنیاد مسیح ہے, اس کو فیئر کا خوف ہی کرے. اور میں ایک ضرور بات کہتا چلوں, ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ ڈہنا ڈہنا خدا دے پہنا, یہ اسکرپچر نہیں ہے, نہ ہمارا اس پہ اس کا سے کوئی تعلق ہے, بلکہ خدا کے نام سے تو چیزیں بھاگتی ہیں. یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں سے دیکھا ہے کہ چیختی تھی یسوع مسیح کو دیکھ کے یہ ساری چیزیں. میں اس سے پہلے کہ آگے پڑھوں, میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے, ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے تاکہ آپ کو یہ پروگرام ملتے رہے اور بعد میں بھی آپ دیکھ سکیں. اور ہمارے زندگی ٹی وی کے پیج کو بھی آپ لائک کیجئے. ہمارا پیج زندگی ٹی وی کا فیس بک پیج پاک زندگی ہے, آپ اس کو بھی لائک کیجئے تاکہ یہ پروگرام اور بہت سے اور پروگرام آپ دیکھ سکیں. اور آپ ضرور ہمیں اپنا اگر کوئی سوال ہے تو آپ بھیجیں +1 585 542 5900. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اس پروگرام کے لیے. آپ ضرور ہمیں کال کیجئے, آپ میسیج کیجئے, ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جس سیمسن, میں آپ کو خاص طور پہ ایک بڑا واقعہ اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ڈر جو ہے یہ بعض دفعہ بہت بڑے بڑے نقصان کر دیتا ہے, بہت سی زندگیاں برباد کر دیتا ہے. جوائس مائر کے ساتھ میں, کیونکہ ان کا 20 سال نیشنل کوآرڈینیٹر رہا پاکستان میں, ایک اچھا قریبی رابطہ تھا, اور وہ اس بات کو خاص طور پہ بیان کرتی ہیں کہ ان کو جب ان کا والد جو ان کی بڑی ینگ ایج میں انہوں نے ان سے جنسی جو ہے وہ زیادتی کرتے رہے, ان کے ساتھ بہت عرصے تک کرتے رہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو پتہ تھا, میری والدہ کو پتہ لگ گیا تھا
لیکن میری والدہ ڈرتی رہی. ڈر کی وجہ سے وہ بات کرتی ہیں کہ ڈر کی وجہ سے کہ وہ کیسے زندگی اب گزاریں گی, ہم بچے کیسے پلیں گے, کیا ہوگا, وہ ڈر کی وجہ سے خاموش رہی. اور اس ڈر نے اس زیادتی کو متواتر ہوتے رہنے کا جو ہے وہ موقع دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا جو کلام ہمیں سکھاتا ہے, آج خاص طور پہ میں اس کو دیکھ رہا, خدا کہتا ہے کہ ہم انگلش میں ورڈ کنفرٹ کریں, اس کا مقابلہ کریں, اور پھر اس کا کلام کہتا ہے کہ اس سے ہم گزریں, اگر جن حالات سے بھی ہے اس ایمان کے ساتھ گزریں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں سنبھالے گا, ہماری مدد کرے گا. ہم نے بھی یشوع کی یہاں مثال دی ہے, کیسے وہ خدا ان کو لے کے گیا اور ملک کنعان پہ ڈر اور خوف کو دور کر کے ان کو قابض کیا وہاں پہ. اور اس کے ساتھ بہت سی اور ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی جدعون کی, کہ کیسے خدا نے وہ جو ڈری ہوئی قوم تھی پوری بنی اسرائیل کی, 300 آدمیوں کے ساتھ ان کو فتح, کتنی بڑی فتح دے دی. خدا ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی, میں نے ایک فیئر کو اوور کم کرنے کی, مجھے بڑی طرح یاد ہے کہ جب میں تقریباً 8-10 سال کا تھا, 7-8 سال کا یا 10 سال کا, تو مجھے میرے بڑے بھائی کو اپینڈسائٹس ہوا, اٹیک ہوا, اور ان کو اب جلدی سے لے کے گیا ہاسپٹل. تو وہ بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے, ان دنوں بڑی بڑی سرنجز ہوتی تھی, موٹی موٹی سرنجز کی, تو وہ ایسے مجھے اس نے کہا, وہ جو بلڈ لے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑیں. اور میں ان کا ہاتھ جب پکڑا اور وہ بلڈ ایسے نکال رہے تھے اتنی بڑی سرنج میں, میں نے اسے بلڈ کو ایسے ایسے آتے دیکھا نا, مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں تھوڑی دیر بعد مجھے وہ زمین سے اٹھا رہے تھے, میں بے ہوش ہو کے گر گیا. اور اس کے بعد میرے اندر یہ بات آ گئی کہ میں کہیں ساری عمر کے لیے اس خوف میں نہ رہ جاؤں, بلڈ کے خوف میں. تو چند جو مہینے بعد ہم فیصل آباد کی طرف جا رہے تھے, تو ٹرین پہ ہم جاتے تھے, میرے والد ریلوے میں تھے, تو ٹرین کے حادثہ ہوا اور ایک شخص نیچے آ گیا, اور سارے لوگ جیسے ٹرین رکی دوڑ کے گئے دیکھنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل اس کا ایسے سر 2 ٹکڑے پڑا ہوا ہے, بلڈ سارا. تو میں نے بجائے یہ کہ میں جلدی سے اپنا منہ دوسری طرف کرتا, میں وہاں کھڑا ہو گیا, اور میں نے کہا میں آج اس خوف کو اپنے اوپر سے اتاروں گا. یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں, اس سے ینگ ایج میں نے کھڑا ہو کے میں اس کی طرف دیکھتا رہا, اور مجھے کچھ نہیں ہوا. میں نے اس کو دیکھا, تو وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ خوف جو ہے, وہ ڈر جو ہے, خدا ہماری زندگی سے دور اس نے کیا. اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے, یہ دنیا میں بہت سے ایسے خوف ہیں جو آج لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنی جاب چلے جانے کا ڈر ہے کہ میری کہیں جاب نہ چلی جائے, میری پرفارمنس شاید ٹھیک نہیں ہو رہی. کچھ لوگوں کا ڈر ہے کہ میرا شاید رشتہ نہ کوئی ٹوٹ جائے, کسی ریلیشن شپ میں پرابلم نہ آ جائے. اور اس طرح کے یہ خوف ہے, ڈر ہیں, لوگوں کو گھیرے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو ناکامی کا جو ہے خوف ہے. تو آپ اس کے تعلق سے مزید کیا بائبل سے کوئی بات کرنا چاہیں گے, یا اپنی زندگی کے تجربے سے کوئی بات؟ ڈاکٹر صاحب, میں اسی پہ, آپ نے بڑی پاورفل بات کی خدا کی خادمہ جوائس مائر کی ذاتی زندگی میں ہونے والے ان مشکلات کے حوالے سے. شیطان ہمیشہ ہماری زندگی کو خوف اور اس طرح کے واقعات سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہمارا خدا ایسا زبردست خدا ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ ڈاکٹر جوائس مائر جو ہیں, ان کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا کہ ان کو مسخ کیا جا سکے, لیکن what did God do with her, کہ جیسے ہی خدا کا کلام ان کی زندگی میں آیا, she has emerged out to be an amazing speaker. کمال خدا کا کلام کو پیش کرتی ہیں ڈاکٹر جوائس مائر. اسی طرح ایک اور خادم تھے, ان کا نام ہے, پاسٹر ہے ڈاکٹر رونالڈو آئزک آرچر. ان کی والدہ باقاعدہ پروسٹیٹیوشن میں تھیں. وہ بتاتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا سا تھا, تو وہ بتاتے ہیں کہ میری ماں, کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سٹوریز میں نے خود بھی سن رکھی ہیں, میری ماں بھی مجھے بتایا کرتی تھی کہ جب وہ بالکل ینگ تھی تو ڈرگز میں پڑ گئیں. ڈرگز میں پڑنے کے بعد وہ ان کو کسی شخص نے مس یوز کرنا شروع کر دیا, اور بعد میں اس کی باڈی کو بیچنا شروع کر دیا, پمپ بن گیا ان کا, اور اس کو بیچتا رہا. اور جب وہ پریگننٹ ہو گئی وہ لڑکی, تو اس نے اس کو کہا کہ تجھے یہ یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس بیکاز یور بزنس از کلوزڈ, ہے نا, یو کلوز فار بزنس. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ان بورن بچے کو ہینگرز کے ساتھ مارنے کی کوشش کی, اس کی کوک میں ہی, لیکن وہ بچہ پیدا ہوا اور وہ خدا کا خادم بنا. ان کا نام ہے ڈاکٹر رونالڈو آئزک آرچر, این امیزنگ اسپیکر. شیطان کہہ لیں کہ وہ جب وہ بولتے تو شیطان کی دوڑیں لگ جاتی ہوں گی.
شیطان ہمیں بالکل ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ٹوٹے پھوٹے پیسوں کو اٹھا کے ان کو بنا کے ویپن بنا کے استعمال کرتا ہے، ہتھیار بنا کے استعمال کرتا ہے، اور یہ خدا ان کے کلام کا کام ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا آپ پہلے جواب دیجئے، پھر میں بھی کچھ اس میں ایڈ کروں گا۔ جناب میرا یہ سوال ہے کہ جن مذاہب کی بنیاد خوف پر ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور جن مذاہب کی بنیاد محبت پر ہے ان کے کیا نتائج نکلیں گے اور کیا نکلنے چاہیے؟ آپ اس کے تعلق سے کیا؟ میں کسی مذہب کا نام نہیں لیتا، لیکن لیٹس سے کہ ایک مذہب ہے، ان کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ کے اچھے کام جو ہے وہ آپ کو بچائیں گے، اور بغیر سوائے کرسچینٹی کے سارے ہی مذہب کی بنیاد یہ ہے، چاہے وہ کرما کی بات ہے، چاہے وہ مکتی کی بات ہے، نروانا کی بات ہے، یا جنت کی بات ہے، سارے ہی مذاہب کاموں پہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا میرے بھائی پاسٹر تصور سے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کاموں سے نجات نہیں پائیں گے، تو پھر آپ اچھے کام کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے اچھے کام کرتے ہیں کہ ہم نجات پا چکے ہیں، ہمارے اچھے کام ہماری نجات کا پھل ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملکوں کی ترتیب دیکھ لیجئے، ویسٹرن ورلڈ جو کہ کرسچن ڈاکٹرن پر بیسڈ ہیں، اور دوسرے سارے مذاہب، دوسرے سارے ملک جو کاموں کی بیسڈ پر بیس ہیں، وہاں پہ کاموں کو دیکھ لیجئے اور یہاں پہ کاموں کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ غریب کا خیال رکھا جاتا ہے، بیوہ کا، لاچار کا، ڈسیبلڈ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں جہاں پتا ہے کہ آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ کو نجات ملنی ہے، وہاں پہ لوگ بیچارے سڑکوں پہ رول رہے ہیں، وہاں پہ بیوہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ جو بیچارے حج کرنے جا رہے ہیں ان کے پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو you have to see a tree shall be known by its fruits۔ بڑی بات کی، اور میں ابھی آ رہا تھا جب، تو مجھے ایک جگہ رکا میں جب ساؤتھ ہال میں، تو میرے پاس بکس تھی کچھ، مجھے اس سنڈے کو ایک چرچ سے دی گئی تھی، ایک چھوٹی سی بک ہے ڈیفینڈر آف فیتھ۔ تو جب میں نے اس کا پہلے پیج جیسے کھولا اور پڑھا تو اس پہ لکھا کوئین کی بار تصویر ہے اس بک کے، اور یہ آرچ بشپ کی طرف سے وہ ایشو ہوئی ہے، گاسپل آف جان ہے وہ۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کی محبت کے وسیلہ سے ہم فتح مند ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے فرزند بنائے گئے ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس محبت کے وسیلہ سے دنیا میں محبت بانٹتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی اس سے مجھے ابھی یاد آ گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوال کا جواب بھی اسی میں ہی ہے کہ جو آپ نے بھی بڑی خوبصورت اس کا جواب دیا کہ جو لوگ محبت ہے تو یہ خدا کی خوبی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کی سب سے بڑی خوبی محبت ہے، اور خدا کی سب سے بڑی خوبی معافی ہے۔ تو خوبی محبت اور خوبی معافی، یہ دونوں ہی جو ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کر کے بھی دکھائی، اور انہوں نے معاف بھی کر کے دکھایا، اور اپنے سولی پہ چڑھانے والوں اور بڑا تشدد کرنے والوں کو لیے بھی انہوں نے یہی کہا کہ اب آپ انہیں معاف کر، کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ آخری ان کے کلمات میں سے کلمات ہیں جب زمینی زندگی ختم کی انہوں نے۔ تو اپنے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مذاہب جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو مسیح کے کفارے کے سے اپنی جو ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہی حاصل کریں گے۔ لیکن کاموں کے وسیلہ سے یا جو پرچار خوف کا کرتے ہیں، یا خوف ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا، ابھی سوال کے جواب میں تو ہم کہہ نہیں رہے کہ یہ خوف جو ہے یہ ادھر سے آتا ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان کو کلام مقدس کہتا ہے، مکاشفہ میں لکھا ہے کہ آخر میں اور شیطان اور جھوٹا نبی اور مخالف مسیح آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گئے۔ تو میرے بھائی یہ وہ جواب ہے کہ ان کا انجام یہ ہوگا، لیکن خدا کے ساتھ چلنے والے اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، میری دہنی طرف آؤ، تم ہمیشہ کی زندگی میں چاہو گے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریجیکشن اور یہ جو خوف ہے، یہ خدا یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں آئے گا،
مطلب کہ خدا, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, خدا کہتا ہے کہ اس کو فیس کرو, اس میں سے گزرو اور اس کے اوپر فتح پاؤ. تو ایک بڑی ہی زبردست اسکرپچر ہے, اگر آپ نکالیں یسایہ نبی کے صحیفہ میں 43 باب ہے, اور یہ میں بڑا اس کو اکثر کوٹ کرتا ہوں, اس کے اوپر میں نے ٹیچنگ بھی دی ہیں, کہ وہ کہتا ہے کہ اب یہاں پہ لکھا ہے پہلی آیت میں, اب اے یعقوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا, اور جس نے اے اسرائیل, جس کو خدا نے یعقوب کو اسرائیل کا لقب دیا تھا, تجھ کو بنایا, یوں فرماتا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے, تو میرا ہے. اب جس کو خدا نے بلایا ہے وہ خدا کا نبی ہے, وہ بڑے خدا اس کو اتنے وعدے کیے ہیں, اس کو اسرائیل کا نام دیا ہے. اب آگے بڑی خوبصورت بات ہے, دیکھیں جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تو سیلاب میں سے تجھے میں نہیں گزرنے دوں گا, وہ کہتے ہیں جب تو گزرے گا سیلاب میں سے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سیلاب تیرا کچھ نہیں, آگے لکھا ہوا ہے بلکہ, اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی, جب تو آگ میں چلے گا تو یہ تجھ پہ آنچ نہ آئے گی, اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا. یعنی کہ یہ نہیں وہ کہہ رہا کہ میں تجھے آگ میں سے گزرنے نہیں دوں گا, کو ڈال دیا آگ میں, تو گزرے گا. جی بالکل. اور داؤد کہتا ہے چاہے میں موت کی سایہ کی وادی میں سے گزروں تو میرے ساتھ ہے. 23واں زبور ہے, اور اسی یسایہ 43 باب اور اس کی یہ تیسری آیت بڑی خوبصورت ہے, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں. اب سب سے بڑی بات کیا ہے؟ نجات, تیرا نجات دینے والا. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں, جس زندگی میں نہ ڈر ہو, نہ خوف ہو, نہ کسی طرح کی کوئی اور بات ہو. یسوع مسیح کا آنا اسی لیے ہوا, اور آج جو بھی یسوع مسیح پہ ایمان لے آتے ہیں وہ نہیں ڈرتے, وہ خوف نہیں کھاتے. اور لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے سے بڑے جادوگر جو ہے نا, جتنا بڑا جادو مرضی کر لے, مسیح کے لوگ میں نے خود دیکھا ہے, خدا نے مجھے بھی بڑی دفعہ استعمال کیا ہے, بڑے بڑے جادوگروں کی جادو کو توڑ دینے کا وسیلہ بن جاتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی صحیح بات کی, آپ نے جو یہ کہا کہ خدا بعض اوقات ہمیں ان سچویشنز میں جانے دیتا ہے تاکہ وہ ہم ان پہ قابو پا سکیں. میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا ایلیہ نبی کی. ایلیہ نبی بائبل میں سے ہی از ون آف مائی فیوریٹ کیریکٹرز. وہ اتنا زبردست کیریکٹر ہے کہ وہ ایسا واحد نبی ہے جو ایسے لگتا ہے جیسے خدا کو ڈائریکشنز دے رہا ہے کہ اگر میں تیرا نبی ہوں تو اوپر سے آگ آئے گی اور ان کو کھا جائے گی, اور وہ آگ آتی ہے. وہ کہتا ہے اگر میں تیرا نبی ہوں تو اوپر سے آگ آئے گی, اس قربانی کو کھا جائے گی, کھا جاتی ہے. 450 بال کے نبیوں کو قتل کرتا ہے, 50 کے 2 ٹولوں کو آگ سے جلا دیتا ہے. اتنا پاورفل انسان ہے کہ دعا کرتا ہے تو آسمان بند ہو جاتا ہے, لیکن لکھا ہے جیزبل سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے. بالکل. سوال یہ کہ وہاں پہ کیوں نہیں کہتا کہ خدا اوپر سے آ گیا جیزبل کو کھا جائے؟ 2 ریزن ہے. پہلی بات ہے کہ جیزبل کے بارے میں پیشن گوئی ہو چکی ہے کہ اس کی موت کیسے ہونی ہے, سو آگے نہیں مار سکتی, وہ اسی طرح مرے گی جیسے. دوسری بات یہ ہے کہ خدا جب اس کو وہ بھیجتا ہے, وہ ڈر کے بھاگتا ہے, وہ گوشت اور پانی پی کے 40 دن کے روزہ رکھنے کے لیے غار میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد جب آتا ہے تو خدا اس کو اور پاورفل کر کے کریٹ باہر نکال رہا ہے. خدا نے اس کو ایک سکسیسر بھی دے دیا ہے. ایلیہ کا سکسیسر الیشا آ گیا. ایلیہ نے جتنے موضع کیے اس سے ڈبل موضع کیے, جتنا پورشن روح کا اس کو ملا اس سے ڈبل پورشن الیشا کو ملا. سو خدا اس کو اور مضبوط کر کے لا رہا ہے. سو خدا بعض اوقات ہمیں ان مشکلوں میں سے, اس فیئر میں سے, جسٹ امیجن کہ آپ اتنے پاورفل نبی ہیں, آپ نے 450 نبیوں کو مار دیا, بال کے جھوٹے نبیوں کو, آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ایک عورت سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. وہ بھی اس کو مار سکتا تھا, لیکن وہ سوچتا ہوگا کہ خدا میں اس کو کیوں نہیں مار سکتا, وائی یو آر ناٹ allowing me to kill her. بالکل. لیکن خدا کہہ رہے ہیں, no, you go through this fear, you run away. بالکل. and خدا اس کو زیادہ بہتر طرح سے بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیونکہ بہت پاکستان میں بڑے لیول پہ بڑے بڑے اجتماعات کیے, آپ اس کے تعلق سے جانتے ہیں, بہت سے لوگ جانتے ہیں. اور جب 2003 کا جو ہاکی اسٹیڈیم میں قذافی ایریا میں جب بہت بڑا جو ہے شفائی عبادات کا جو کیا 5 روز کا, 1,25,30,000 لوگ تھے آخری دن اس میں, ڈیلی اس میں 60, 70, 80, 90,000 لوگ ہر روز آتے رہے, بڑھتے چلے گئے, بڑے بڑے معجزات. ہمیں بڑی تھریٹس ملتی تھی. ایک بہت بڑی اسلامک پارٹی جو ہے وہ ہمیں 1 ہفتہ 10 دن پہلے سے تھریٹس دے رہی تھی, لیکن ہم نے خدا پہ توکل کیا, بھروسہ کیا, اور خدا نے ہمیں دکھایا
کہ خدا کے فرشتے ان جگہوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ہم نے یقین کریں کہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے کیا۔ 2005 کا جب راولپنڈی اسلام آباد میں جب ہیلنگ کروسیڈ کیا، وہاں پہ ڈاکٹر میلونی کی آتی تھی امریکہ سے، تو بہت زیادہ اس وقت بھی 2003 میں بھی اینٹی امریکن سینٹیمنٹ تھے، اور ایک ٹیررسٹ گروپ کھڑا ہو گیا جو مجھے اس وقت جو ایس ایس پی تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے اور پنڈی کے، جنہوں نے مجھے اجازت نامے سارے لے کے دیے، اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا 3 دن پہلے، کہیں وہ پکڑے گئے، وہ ایک دربار پہ حاضری دے رہے تھے اور وہاں سے کال انٹرسیپٹ ہوئی، پکڑے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم 2 گروپس آئے ہوئے ہیں جو اس اجتماع کو ہم نے اٹیک کرنے ہیں، 3 جیکٹس آن تھے، اور انہوں نے بتایا کہ 2 گروپ آئی ہے اور دوسرا گروپ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے، اور ایک اٹیک ہم نے کرنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کرنا تھا۔ تو ہمیں انہوں نے کہا، پولیس نے، جو ہمارا لیڈرشپ کانفرنس تھی کنونشن جنرل کنونشن سینٹر میں، وہ کہنے لگے یہ تو سیف جگہ پہ ہم اس کو کر لیں گے، آپ کا اسٹیڈیم انہوں نے ہمارا کینسل کر دیا، تو کہنے لگے کہ ایک کسی آپ اپنے چرچ کمپاؤنڈ میں کر لیں۔ اور تو چرچ کمپاؤنڈ اتنے بڑے تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے لال کرتی میں سینٹ جارج کیتھیڈرل میں ہمیں جگہ مل گئی، اور وہاں ہم نے 2-3 دن کیا، وہاں 2 دن کیا، اور یقین کریں کہ بڑا تھریٹ تھا، بڑا یہ تھا کہ کیونکہ اتنی دنیا وہاں آ گئی، ہم نے ایڈورٹائز بھی نہیں کیا کہ سڑکوں پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جائے دنیا، تو وہ ایک تھریٹ تھا کہ باہر ہی نہ کچھ ہو جائے، لیکن خدا کی قدرت کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا، اور ہم نے وہ کیے 2012 میں کراچی میں ڈیلی کے وہاں پہ 40 سے 50 لوگ ٹارگٹ شوٹنگ ہوتی تھی ان دنوں، 2010 11 12 میں ایک ٹارگٹ کلنگ کا بڑا چلا ہوا تھا، اور اسی میں ہم نے کیا، لیکن ہمیں پتا تھا کہ جب ہم خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس طرح، تو میں جو بات کیوں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں جب خدا کے ساتھ ہم بھروسہ کر کے چلتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں سنبھال لیتا ہے، اور خداوند چاہتا یہ ہے کہ اس کے لوگ امید میں، ایمان میں، بھروسے میں پورے طور پہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جڑ جائیں، اس کے ساتھ ہم ایمان ہو جائیں، تو پھر خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آپ مزید اس تعلق سے بیان خاص طور پہ آپ کیجیے گا کہ یہ خوف جو ہے ریجیکشن کا خوف، رد کیے جانے کا خوف ہے، پھر ایک لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں، گیٹنگ ہرٹ اس کا ہے کہ چوٹ لگنا جو ہے، کسی کے دل پہ چوٹ لگنا، جسمانی چوٹ کی بات میں جو ہے، بلکہ اور پھر خاص طور پہ جج کیا جانا، جو لوگ بہت ہیں جو منصف بن جاتے ہیں، پھر یہ خوف بڑا ہے دنیا میں، آپ ان کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ان ساروں کا سلوشن دیکھیں، جو خوف ہے ریجیکشن کا، سب سے یہ بہت ریئل پین ہے، بہت اصل حقیقی طور پہ بہت سے لوگ اس میں سے گزرتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے خرید کر انمول کر دیا ہے، اب ہم اس کو باپ کہہ سکتے ہیں، اب ہم ریجیکٹڈ نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کوئی کسی کے لیے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جان اس کے لیے دے دے؟ ہمارے خدا نے ہمیں ہر قسم کی ریجیکشن سے آزاد کر دیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں نے تمہیں اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیا ہے۔ سو ریجیکشن کا خوف بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ جب آپ کو پتا ہے اکیلے ہونے کا فیئر کہ یار مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، اگر آپ کو کوئی پیار نہیں کرتا، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے، اس نے دنیا سے ایسی، اس نے کرسچنز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ کہ صرف کرسچنز کے لیے خدا یسوع مسیح صلیب پہ نہیں گئے، خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جان 3:16، یوحنا کی انجیل 3:16۔ سو فیئر آف دی ان نون بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں فیئر آف دا ان نون ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیں جوائے نون بھی ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لیے خوشی کیا ہے۔ اگر ہمیں فیئر آف دی ان نون ہے تو ہمیں ہوپ نون بھی ہے، ہمیں پتا کہ خدا نے ہمارے لیے کیا امید رکھی ہے۔ اگر ہمیں فیئر آف دی ان نون ہے تو ہمیں ریزوریکشن نون ہے کہ خدا یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کے ہمیں دوبارہ زندہ کر دینا۔ سو اس طرح خدا نے ہمارے لیے ہر چیز، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے مسیح نے آ کے ہمیں دوبارہ لے جانا ہے نا، یہ ساری چیزیں فیئر آف دا ان نون بالکل غائب ہو جاتا ہے جب وین وی نو کہ خدا نے ہمیں کتنے، مطلب آپ بات کر رہے ہیں اصل میں ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے، اور اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ زندہ امید یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں، غالباً مسلم بھائی ہیں، جناب میں ایک قرآن کا طالب علم ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ قرآن خوف
میں لانے والی کتاب ہے. یہ انہوں نے ہمیں سجدہ آیت 3 لکھا ہوا ہے. لیکن کیا انجیل بھی خوف دلانے والی کتاب ہے؟ تو میرے بھائی انجیل خوف دلاتی ہے لیکن گناہ سے. انجیل خوف دلاتی ہے لیکن شیطان کی ان چالوں سے کہ ان سے بچو. وہ چالیں جو ابلیس انسان کے اوپر لاتا ہے مختلف طریقوں سے. آج کل ایک بہت بڑا جو ابلیس نے چال چلی ہوئی ہے وہ چال یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ بولتے چلے جاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے. اور آج کل ہم اس کو اپنے پاکستانی سوسائٹی میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں, سیاست میں بھی بہت یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے. تو ہمارے جو کتاب مقدس ہے, انجیل مقدس ہے, وہ میں نے پہلے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ خوف نہ کر, لیکن اگر کسی چیز سے خوف کرنے کو کہتی ہے تو وہ گناہ سے, کہ گناہ سے خوف کرو کیونکہ گناہ ہلاکت میں لے کے جاتی ہے. ابلیس سے خوف کرو جو ہمیں جھوٹی راہوں پہ لے کے چلتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ ہمیشہ ہلاکت میں جائے گا. یہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, وہاں پہ آپ پڑھ لیجیے گا, وہاں پہ لکھا ہے کہ ہر طرح کے جھوٹوں کا انجام ہمیشہ کی ہلاکت ہے. تو جو بھی جھوٹ بولتے ہیں, چاہے وہ چند مذہب میں کے نام پہ اپنے مذہب میں لوگوں کو لانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ کچھ فائدہ مل رہا ہو تو جھوٹ بول دو, لیکن ہماری کتاب یہ نہیں کہتی. ہماری کتاب جو انجیل ہے وہ جھوٹ بولنے کے خلاف ہے, وہ ڈر کے خلاف ہے. ڈرنے کے لیے نہیں کہتی بلکہ ڈر سے نکلنے کے کہتی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو ابلیس ڈر ڈالتا ہے وہ اس کے خلاف ہے, وہ اس ڈر سے کہتی ہے کہ مت آؤ, اس کی باتوں میں مت آؤ. اور ابلیس کا بر مقابلہ کیا ہمارے یسوع مسیح نے بھی, اور اس کو شکست دی صلیب پہ, اور ہمیشہ کی ہلاکت سے دنیا کو بچا کے ہمیشہ کی زندگی میں دے دیا. اور یہ ہماری کتاب مقدس ہے اور یہ کتاب یہی کہتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے الاؤ کریں, میں ان پیارے بھائی سے ایک بڑی خوبصورت بات کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ بائبل ایک واحد ایسی کتاب ہے جہاں پہ اگر نبی نے بھی کوئی غلطی کی ہے, جناب داؤد نے کسی بیگانی عورت پہ نظر رکھا تو اس کا بائبل میں لکھا ہوا ہے. جناب ابراہیم نے, ہمارے ایمانداروں کے باپ ہیں, وہ سارے ایمانداروں کے باپ ہیں, انہوں نے جہاں پہ جھوٹ بولا لکھا ہوا ہے بائبل میں. سو اگر یہ کتاب بدل گئی ہوتی تو یہ چیزیں چینج ہو گئی ہوتی. کسی کے نبی کے بارے میں نہ لکھا ہوتا کہ جھوٹ بولا ہے, کسی نبی کے بارے میں یہ نہ لکھا ہوتا اس نے غلط کام کیا ہے. ہر چیز ویسی کی ویسی لکھی ہے. دوسری بات, خدا کے کلام میں یوحنا کا پہلا خط, جناب یوحنا کا پہلا خط, اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. میں 7ویں 8ویں دونوں پڑھ دیتا ہوں. اے عزیزو, ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے, اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا. پھر 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, محبت میں خوف نہیں بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. اور یہ محبت جو ہے خدا کے کلام میں کہ خدا محبت ہے, گاڈ از لو. محبت, ہمارا خدا خوف نہیں دلا رہا, ہمارا خدا, ہاں وہ ہمیں, کسی نے پوچھا کہ ڈز گاڈ سینڈ پیپل ٹو ہیل, کیا خدا لوگوں کو دوزخ میں بھیجتا ہے؟ تو جواب ملا ہے نہیں, خدا کسی کو دوزخ میں نہیں بھیجتا. پیپل گو دیئر بائی چوائس, لوگ اپنی مرضی سے, اپنی آزاد مرضی سے دوزخ میں جاتے ہیں. ہمارا خدا کسی کو دوزخ میں نہیں بھیجتا. سو یہ کتاب محبت پہ بیسڈ ہے, یہ خوف پہ بیسڈ نہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخری ہمارے پاس منٹ ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی جب وہ جو ملک مصر سے نکل رہے تھے تو جب وہاں سے نکلے تو آگے سمندر رہے, پیچھے فوجیں آ گئی, تو ایک ڈر آیا. لیکن موسیٰ نے کہا کہ چپ چاپ کھڑے یہاں دیکھتے رہو, اور آج اپنے خدا کے کام کو دیکھنا. تو آپ اس کے تعلق سے آخری کیا اپنے کلمات کہیں گے؟ ہاللویہ ہاللویہ. سر میں یہاں پہ ایک بات جو میری زندگی کی بڑی گائیڈنگ بات رہی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, if you have not received something and you want to receive that,
you would have to do something you have never done before. اگر آپ کے پاس کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے نہیں ہے, تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا. آپ کو ان رستوں پہ چلنا پڑے گا جن رستوں پہ آپ پہلے کبھی نہیں چلے. جب خداوند, اسی طرح آپ دیکھ لیجئے, بنی اسرائیل کو آزادی چاہیے تھی تو وہ پہلے سمندر سے, دریا سے کبھی نہیں گزرے. اس کے بعد 3 دفعہ اور دریا خدا نے پار کیا ہے. ایک دفعہ یشوع کے تھرو, ایلیا, اور پھر الیشا نے بھی دریا کو 2 ٹکڑے کیا. لیکن وہ پہلی دفعہ تھا. آزادی چاہیے تو پہلی دفعہ آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو آپ نے نہیں کیا, چاہے وہ آپ اپنی پرسنل زندگی میں کر رہے ہیں, اپنی پرسنل گروتھ کے لیے کر رہے ہیں, یا اپنے ایمان کی تقویت کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے روزے نہیں رکھے تو رکھنے پڑیں گے. اگر آپ 4 گھنٹے دعا نہیں کرتے تو کرنی پڑے گی. اور آپ خدا کی قربت کو, اس کی ان چیزوں کو اس طرح جانیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی. سو میں یہ کہوں گا کہ آپ زندگی میں اگر کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور خدا آپ کو مشکلوں میں ڈالتا ہے, تو خدا آپ کو جانتا ہے. ہی از آلویز ان کنٹرول. اس کو ہمیشہ پتا ہے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں, اور وہ آپ کو ان مشکلوں سے نکال سکتا ہے. ہیو ٹرسٹ ان ہم. تھینک یو ویری مچ مبشر سیمن صاحب, آپ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں, خدا کے ساری باتوں کے لیے جو خدا نے آپ کے وسیلہ سے کروائی. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت میں آپ سے خاص طور پہ میرے عزیزوں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھیں گے, ابلیس کو, شیطان کو موقع نہ دیں کہ آپ کے خوابوں کو چھینے. ابلیس کو, شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں ڈر اور خوف پیدا کر کے آپ کی زندگی کو تباہی کی طرف لے جائے. ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو ہلاکت کی طرف دھکیلے, بلکہ آپ ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور میں, جیسے آپ کو ہم نے کلام کی باتوں سے بتایا, کلام کی آیات سے بتایا کہ کیسے خدا چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کے خوف سے, چاہے وہ آپ کی جاب چلے جانے کا خوف ہے, ایمان رکھیں کہ خدا آپ کے لیے اس سے بہتر جاب آگے رکھے ہوئے ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں ان سارے تجربات کو آزمایا ہے, اور میں نے دیکھا کہ جب بھی میں نے کسی چیز کو مجھے ایسے لگا کہ یہ مجھ سے چھوٹ رہی ہے, تو میرا ایمان یہ ہوتا رہا اور کہ خدا میرے اس سے بڑی جگہ پہ لے کے جا رہا ہے. اور یہ میرے ساتھ 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, بہت دفعہ یہ زندگی میں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر یقینی ہے آپ کی زندگی میں, اگر آپ کو غیر یقینی کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا, تو ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں کل, آج, ابد تک یکساں ہوں. اور وہ یسوع مسیح آپ کو جو کل اس نے کر کے دکھایا وہ آج بھی کرنے کے لیے آپ کے لیے تیار ہے. وہ آئندہ بھی آپ کے لیے وہ کرے گا. لیکن کیا آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے اس طور پہ تیار ہیں جیسے کلام مقدس کہتا ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی باتیں ہیں زندگی میں جو پوشیدہ طور پہ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے ان باتوں کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی ایسا ڈر آ چکا ہے, خوف آ چکا ہے, تو ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح نے اس عورت کو جو عین گناہ کی حالت میں پکڑی گئی تھی اس کو بھی معاف کیا, اور اس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس نے کہا کہ جا, آئندہ ایسا نہ کرنا. اور پھر وہ اس کی بہت بڑی شاگردہ بن گئی. وہ اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتی رہی, اور اس کے وسیلہ سے پھر بہت سے لوگ جو ہے وہ نجات پا گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا بہت سے لوگوں کو آج جو دیکھ رہے ہیں, آپ جو آج دیکھ رہے ہیں, آج خدا آپ سے بات کر رہا ہے کہ آپ ہر طرح کے ڈر سے نکلیں, خوف سے نکلیں, کیونکہ ہمارا یسوع مسیح ناصری موجود ہے جو کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے. اور جو یسوع کے پیچھے چلتے ہیں وہ کبھی بھی ہلاکت میں نہیں جائیں گے. ان کے اوپر کبھی بھی ابلیس کی قوتیں, تاریکی کی قوتیں, ناپاکی کی قوتیں کبھی بھی ان کے اوپر کوئی ایسا حملہ نہیں کر سکیں گی. اور اگر کریں گی بھی تو بھی آپ کے سامنے سے وہ ہمیں پڑھ کے بتایا, یعقوب سے خدا خود کلام کر رہا ہے کہ یعقوب تو جس کو میں نے اسرائیل کہا, اگر تو سیلابوں میں سے گزرے گا تو یہ سیلاب تجھے نہ ڈبوئیں گے, اگر تو آگ میں سے گزرے گا تو شعلہ تجھے نہ جلائے گا. یقیناً وہی خدا آپ کا بھی خدا ہے, وہی خدا آپ کو بھی بنانے والا ہے, اور وہی خدا آپ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا وہ یعقوب سے کرتا تھا. یسوع کے پاس چلے جائیں, ایمان کے اوپر کھڑے رہیں, اور وعدوں کا سچا خدا آپ کو ہر طرح کے ڈر سے, خوف سے نجات دے گا. آمین.